बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, अमेरिका में होने वाली एक अहम मुलाकात के चर्चे बहुत है। इसमें हकीकत कितनी है, इसमें अफसाना कितना है, जब तक सरकारी सतह पर नहीं आएगी इसमें बाद में बात करेंगे। मार्केट गर्दिश कर रही है जिसने गजा में हजारों मासूम बच्चों को शहीद किया, स्कूलों पे हमला किया, उसे नोबेल इनाम देने की तजवीज़ है। इसके बाद में बात जिक्र करेंगे कि क्या मुसलमानों का ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है, ये मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ ईरान इराक जंग के बाद ईरान में दूसरी दफ़ा ज़ल्ज़ले की शिद्दत महसूस की गई और इसकी शिद्दत 5.1 बताई जा रही है। बाज़ खबरें ये हैं कि शायद ईरान ने एटमी धमाका किया है। अगर कर दिया है तो फिर इस दुनिया की एक नई तारीख बन जाएगी। दूसरी तरफ मौजूदा हुक्मरान तन्हाई में, रुसवाई में, जुल्म में, ज्यादती में, नाइंसाफी की ऐसी खाई में गिर गए हैं कि इनकी आवाज भी नहीं आएगी। अदलिया पर कब्जा, जमहूरियत पर आमरियत की मोहर लगाकर सहाफत पर कदगन करके गुज़श्ता रोज एक जर्नलिस्ट, एक रिपोर्टर, हमारा छोटा भाई, जिसे पहले अगवा कराया गया, इमरान खान के खिलाफ 9 मई के झूठे गवाह पेश करने पर खबर दी तो कहा जा रहा है उसको कल अदालत में नहीं पेश करने दिया। इस हुकूमत ने जुल्म और फसादियत की जो है, कल को जब ये इनके सामने आएंगे तो इनकी दास्तान एक स्याकारियों की एक चार्जशीट होगी। अब आ जाते हैं तरीके इंसाफ के लिए। खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। आखिरी सर्वे के मुताबिक इमरान खान की मकबूलियत 80% से भी ज्यादा हो चुकी है। सरकारी अदारों में खौफ तारी हो चुका है, पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, दीगर, कि ये हुक्मरान जो मजालिम हमसे करा रहे हैं हम इसकी जवाब नहीं दे सकते। इमरान खान का कैद तन्हाई में रहना उसको मज़बूत फौलादी और मजबूत और इरादे में पुख्ता कर रहा है। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अवाम की नफरत जो हुकूमत के मजालिम के खिलाफ है, ये लावा जब भी फटाए ये इस हुकूमत का पांव पे खड़ा होना मुमकिन ही नहीं रहेगा। नाज़रीन, तकब्बर और जालिम की इबरतनाक सजा है। कहीं भी जालिम की हमायत करने का हुक्म नहीं, लेकिन आजकल जालिमों के हमायती लगड़ बगड़, चमचे कचे, सरकारी साफियां, तर्जमानियां सरकारी, लोगों ने जमीर फरोख्त करने की मंडी लगाई है, लेकिन कभी तो एहतसाब होगा। अब आ जाता है 9 मई के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन इमरान खान के साथ डयाला जेल में काटने वाले शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई। इसके बाद तो इमरान खान की जमानत आईनी माहिरीन की 90% अक्सरियत कहती है कि अगर मेरिट पर केस चले तो एक अलकादर यूनिवर्सिटी और 9 मई के 8 केस हैं, इमरान खान 8 दिन में रिहा हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत और इनके लाने वाले चाहते हैं इमरान खान जेल में रहे, लेकिन ये जेल में बज़ाहिर इमरान खान है, लेकिन ये खुद हुक्मरान और इनको लाने वाले दोनों ऐसी तन्हाई में, ऐसी रुसवाई की जिंदगी गुजार रहे हैं कि ये अकेले किसी एक जगह नहीं जा सकते। दूसरी तरफ ईरान के इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले और इसराइल शहर हिल कर रह गया। तुर्की ने भी इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। तुर्की ने भी, उन्होंने कहा मुस्लिम उम्मा को एक हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो कहते थे डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान एक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये नोबेल इनाम याफ्ता दे देते हैं। शर्म मगर तुमको नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब। इनके झूठ की दास्तानें मीडिया को कंट्रोल करके रुकी तो हुई हैं, लेकिन रसवाई की दास्तान दूसरी तरफ है। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी के 9 मई के मुकदमे में लाहौर की इंसादात दहशत गर्दी की अदालत ने पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की शादमंद थाना जलाने के मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली है, क्योंकि वो उस दिन लाहौर में ही नहीं थे। इंसादात दहशत गर्दी के अदालत के जज
منظر علی گل نے فیصلہ سنایا ہے۔ واضح رہے کہ انسداد دہشت گردی کے عدالت نے گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ یاد رہے کہ 18 جون کو پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں دوبارہ کوڑ لکھپت جیل لاہور سے منتقل کیا گیا تھا۔ تو اس وقت بھی کہا جا رہا تھا، ہمارا ایک قریبی دوست شاہ محمود قریشی سے مل کے آیا، وہ سیاستدان ہیں، الیکشن بھی لڑتے ہیں، انہوں نے کہا تھا شاہ محمود قریشی جلد رہا ہو جائیں گے۔ بہرحال اس موقع پر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی اور ان کا مشکور ہوں، بھارت کو جواب دینے پر پاک فوج بالخصوص ایئر فورس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، لیکن عمران خان ان کو ان کے انجام تک پہنچا کر عدالتوں سے رہا ہوگا۔ دوسری طرف عدلیہ پر جو آج کل تنقید کی جا رہی ہے، جسٹس منیر کو لوگ بھول گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کچھ لوگ صحافی اور آئینی ماہرین، سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں نے ایک کارٹون دیکھے ہیں جس میں باکسنگ کا مقابلہ ہو رہا تھا، ایک باکسر کو ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے، منہ باندھا ہوا تھا، امپائر بھی دوسرے باکسر کے بعد دوسرا اس کو زوردار مارتا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے یعنی کہ تحریک انصاف کو انصاف نہیں مل رہا، اور 26ویں ترمیم کے بعد 26ویں ترمیم کے بینیفیشری جج حکومت اور طاقتور حلقوں کے کہنے پر لکھے لکھائے فیصلے بادی نظر میں یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کر رہے ہیں جیسے کہ آئینی عدالت ہو یا جسٹس یا فریدی ہو۔ ایران کے تل ابیب سمیت اسرائیل کے مختلف شہروں میں ایک بار پھر میزائل کی برسات ہوئی ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل جارحیت کے جواب میں آپریشن وعدہ صادق 3 بھرپور طریقے سے جاری ہے، اور تہران نے تل ابیب سمیت اسرائیل کے مختلف علاقوں میں میزائلوں کی برسات کا 18واں مرحلہ مکمل کر لیا ہے، جس پر اسرائیل اور نیتن یاہو ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کی جانب سے نئی کارروائی میں سوانی فوجی مراکز، 2 فضائی اڈے، دفاعی صنعتیں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز کو ایران کی طرف سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جس میں اسرائیل کا بھاری نقصان کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ خبررساں ایجنسی رائٹر کے مطابق اسرائیل میں رات کو لگ بھگ 2:30 پر پاکستان میں 4:30 بجے آنے والے میزائلوں کے بارے میں اپنی عوام کو خبردار کیا، اور وسط اسرائیل کے کچھ حصوں بشمول تل ابیب کے ساتھ اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے میں بھی فضائی حملے کے سائرن بجنے لگے اور لوگ زیر زمین بنکرز میں جا کر چھپ گئے۔ اسرائیل کے لوگ چھپ گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کلا بازیاں بھی نظر آتی ہیں، کبھی کہتے ہیں حملہ کریں گے، کبھی کہتے ہیں نہیں کریں گے۔ ناظرین، تل ابیب کے ساتھ اسرائیل کے زیر زمین قبضے کے سائرن بجنے، ایران سے فائر کیے گئے میزائل وسط اسرائیل کے علاقے ڈین کش میں بھی گرے ہیں، جس سے بھاری نقصان کی اطلاعات ہے۔ سوانی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس فضائی دفاعی نظام نے تل ابیب کی طرف آنے والے تمام میزائلوں کو ہوا میں ناکام بنا دیا۔ سوانی فوج نے یہ دعویٰ کیا، جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں۔ ایک اسرائیلی فوجی اہلکار نے کہا ہے کہ ایران نے 5 بیلسٹک میزائل داغے اور میزائل کے اثرات کے فوری طور پر کوئی اشارے نہیں ملے، تاہم ایران اپنے دعووں پر قائم ہے اور اسرائیل کی امریکہ کو منت اللہ بتا رہا ہے کہ اسرائیل ذہنی طور پر یہ جنگ ہار چکا ہے اگر ایران ڈائریکٹ اس کا حصہ نہیں بنتا۔ تاہم اسرائیل کی قومی ایمرجنسی سروس میگن ڈیوڈ ایڈوم نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے کیے گئے نئے حملے وسط اسرائیل میں ایک عمارت کی چھت آگ لگنے کی اطلاع ہے اور اس میں اہم تنصیبات تھیں۔ حیفا پر ایرانی میزائل حملے میں 3 افراد زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہے۔ اسرائیل اخبار ہارتر کے مطابق حیفا پر ایرانی میزائل حملے میں زخمی ہونے والے 3 افراد ابہام اسپتال میں زیر علاج ہے، جن کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اسپتال کے ترجمان نے بتایا ہے کہ ایک شخص کی حالت تشویشناک ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ متعدد افراد جنہیں معمولی
زخمی آئے تھے، ان کی طبی امداد کے بعد ہسپتال سے رہا کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل اب ہونے والے نقصان کو خفیہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران کی کامیابیاں اسرائیل کی اور امریکہ کی ناکامی کی داستانیں بنتی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کو متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ ایران کے جوہری ہتھیاروں کے حصول کے شواہد نہیں ملے۔ پیوٹن نے باشگاف لفظوں میں کہا، اسرائیل کو بارہا کہہ چکے ہیں کہ ایران میں جوہری ہتھیاروں کے حصول کے شواہد نہیں ملے۔ روسی صدر نے برطانوی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علاقائی خدشات دور کرنے اور مشترکہ سلامتی یقینی کے لیے مذاکرات پر زور دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کو پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کا حق حاصل ہے۔ ایران کو پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کا حق حاصل ہے۔ روس کے صدر کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل دونوں کو مذاکرات میں لچک دکھانا ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران نے بارہا اس بات کا اظہار کیا ہے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ نیتن یاہو کی حکومت نے خطے میں امن کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ نیتن یاہو کا وزیر اعظم اسرائیل کے خطے میں امن کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اردن ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ اسرائیل غزہ فلسطینیوں پر حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیل مسلسل خطے کو عدم تحفظ کا شکار بنا رہا ہے۔ ترک شہر استنبول میں اسلامی تعاون تنظیم OIC وزیر خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا کہ نیتن یاہو کی حکومت خطے میں امن کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسرائیل نے یمن، لیبیا، شام اور جارحیت کے بعد ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کے ایران پر جارحیت کی مذمت کرتے ہیں رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ترک عوام ایرانی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مسلمانوں کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ عالمی برادری اسرائیل جارحیت کو رکوانے کے لیے اہم کردار ادا کرے۔ ترک صدر نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں سے خطہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اسرائیل نے نسل کشی کی پالیسی جاری رکھی ہوئی ہے۔ اسرائیل اور ایران درمیان بڑھتی کشیدگی کو روکنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل پورے خطے میں اپنا تسلط، اپنی حکمرانی، اپنی بدماشی قائم کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف میں نے گزارش کیا تھا کہ ایران میں کل 5.1 کا زلزلہ، بعض خدشہ ظاہر کر رہے ہیں ایرانی میڈیا اور دیگر لوگ کہ اس میں شاید انہوں نے جوڑی، تاہم اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ دوسری طرف ایران کے پرزور حملوں کے بعد، خدشے کے بعد، امریکہ نے قطر میں اپنے طیارے وہاں سے ہٹا لیے ہیں۔ یہ خبر نیوز ویک کے مطابق ہے۔ نیوز ویک نے ایک خبر دی ہے کہ دنیا میں ٹرمپ کو جو نوبل انعام ہے، مریم نواز اور کچھ لوگ کہتے تھے عمران خان نوبل کا، کیا اگر یہ خبر سچ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تجویز دی گئی ہے، اگر یہ خبر سچ ہے تو کیا مسلمانوں کے خون سے رنگنے والے ہاتھوں کو نوبل انعام دینا ہے؟ فلسطین کے بچوں کو، بزرگوں کو، عورتوں کو، ہسپتالوں کو، سکولوں کو اور دیگر ممالک میں مسلمان کے خاتمے کو نوبل انعام دینے والے اپنے گریبان میں جھانکیں؟ یہ ایسا ممکن نہیں۔ ناظرین، پاکستان کی سیاسی صورتحال بہت بڑی کروٹ لینے والی ہے۔ مسلم لیگ نون میں ایک بڑا گروپ ووٹ کو عزت دو کی بجائے ووٹ بیچنے اور جمہوریت کو ختم کرنے پر مسلم لیگ نون سے علیحدہ ہونے کی خبریں اسلام آباد کی غلام گردشوں میں سنائی دی جا رہی ہیں۔ اس میں کتنی حقیقت ہے، آنے والے بھی لاگ میں جیسے ہی خبر کنفرم ہوگی آپ تک حقائق بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔